बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जंग तेज़ हो गई है और कल ईवान से पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये कि वॉकआउट किया बल्कि ये ऐलान भी किया कि वो किसी कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि 27वीं तरमीम का मसला खटाई में पड़ सकता है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा जिक्र इसका ज़रूर होगा कि ये इस बहरान की शक्ल क्या बन रही है, लेकिन हमारा आज का जो मरकज़ी मौजू है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी को ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मरसू मरसू सिंध न डेसू का नारा लगाते हुए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। ये नारा कहाँ से आया और सिंध कार्ड का क्या वाकई इस्तेमाल हो रहा है, इस सवाल का जवाब देंगे। और फिर बसनी में जो मामला चल रहा है वहाँ अमेरिका को टर्मिनल बनाने की इजाज़त और वहाँ से जो रेलवे लाइन निकलेगी दालबंदीन वाली रेलवे लाइन तक, यानी वो जो मिनरल्स का एरिया है वहाँ तक, तो उसकी सिक्योरिटी किसके पास होगी, इस सवाल का भी हम जवाब देंगे, यानी इस पर बात करेंगे। और फिर अब ये खदशा बड़ी शिद्दत के साथ ज़ाहिर हो गया है कि भारत हमला करेगा, जंग होगी। और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कहते हैं? एक राय ये है कि भारत ज़रूर हमला करेगा, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और दूसरा तबका ये कह रहा है कि नहीं, भारत को सोचना पड़ेगा। तो उनके पास क्या दलील है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं ये मरसू मरसू सिंध न डेसू। पिछले दिनों से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक तसादम की फ़ज़ा है, और ये फ़ज़ा का इस तसादम का आगाज़ तब हुआ जब पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बैरूनी बाहर के मुल्कों से मदद तलब की जाए और ये इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ज़रिए तकसीम की जाए। पंजाब हुकूमत ने, मुस्लिम लीग ने ये दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए, और बज़ाहिर अक्सरियत की राय ये है कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। बाहर के मुल्कों से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर इमदाद तकसीम होने में, मुतअस्सिलीन की इमदाद में कोई कोताही होती है तो फिर इस मुतालबे में वज़न पैदा हो सकता है। और दूसरा ये मुतालबा कि ये इमदाद बेनज़ीर कार्ड के ज़रिए तकसीम की जाए, किसी जवाज़ से महरूम है, ये मुतालबा पीपल्स पार्टी को नहीं करना चाहिए था। इस पर फिर फरीक़ैन की तरफ से बयानबाजी का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, और इसमें मरियम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि जो पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा वो उंगली तोड़ दी जाएगी। इसके बाद फिर अब कल जो बहुत ही अहम बयान आया है पंजाब गवर्नमेंट की वज़ीर की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू का नारा लगाने वाले सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मरसू मरसू सिंध ना डेसू का नारा कहाँ से आया, इस पर बात करने से पहले मैं ये राय देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही। मुझे कम से कम ऐसे कोई शवाहद नज़र नहीं आए कि वो सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। माजी में उसने सिंध कार्ड का कई मरतबा इस्तेमाल किया, और वो कार्ड जो था वो दरअसल पंजाब के मुकाबले के लिए नहीं था बल्कि वफाक से मुकाबले के लिए था। पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी बका का मसला दरपेश था, उसे सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो फ़ज़ा है, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो जंग दोनों पार्टियों में एक किस्म की जंग चल रही है, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इशारा वो नहरों के मसले की तरफ है तो सिंध की कौम परस्त जमातों ने ये कार्ड इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी फिर उनके आगे सरेंडर कर गई। तो इसकी हकीकत इतनी है, पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी जमात के तौर पर सिंध कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये दावा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब आगे चलिए। मरसू मरसू सिंध न डेसू, इस नारे का मतलब ये है कि मर जाएंगे, बार बार 2 मरतबा मरेंगे, यानी मरेंगे मरेंगे लेकिन सिंध को नहीं देंगे, सिंध को किसी के हवाले नहीं करेंगे। इस नारे की एक शक्ल ये है, ये भी है कि मर वैसू पर सिंध न डेसू, यानी मर जाएंगे पर सिंध नहीं देंगे। इस नारे की मैं पहले ये वजाहत कर दूं कि ये नारा पीपल्स पार्टी का नहीं है। ये सिंधी कौम परस्त माजी में भी नारा लगाते रहे और हालिया नहरों के तनाज़े पर भी इन्होंने ये नारा लगाया। पीपल्स पार्टी ने बतौर पार्टी ये नारा कभी नहीं लगाया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये नारा है क्या, कहाँ से आया,
تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن پنجاب میں بیشتر جو میرا خیال ہے، جو میرا اندازہ ہے، بیشتر لوگ اس نعرے سے ناواقف ہیں۔ وہ اس نعرے کو پاکستان کے خلاف تصور کرتے ہیں اور اس کو سندھی قومیت، سندھی عصبیت کا ایک سلوگن مانتے ہیں، اور ان کو اس نعرے کے پس منظر کا علم نہیں ہے۔ اس نعرے کا پس منظر یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی، جو ہمارے نظریہ پاکستان کے، مطالعہ پاکستان کے نصاب میں شامل ہے، بلکہ نظریہ پاکستان کے دیباچے میں بھی شامل ہے، نظریہ پاکستان کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن جو بھی اس کی شکل ذہنوں میں ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، جو ناکام ہوئی، جس کے بعد انگریزوں نے دسیوں ہزار افراد کو پھانسیاں دی اور لاکھوں افراد مجموعی طور پر قتل ہوئے، اور پھانسی جن کو دی گئی ان میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی تھی، کیونکہ مسلمان ہی اس جنگ آزادی کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ساری کہانی ہماری تاریخ میں شامل ہے، لیکن اس جنگ سے تقریباً 13-14 سال پہلے اس جنگ کا مقدمہ لڑا گیا تھا سندھ میں۔ سندھ میں آزاد حکومت تھی، سندھ ایک آزاد ملک کی حیثیت رکھتا تھا، جس پر اس وقت تالپور فیملی کی حکومت تھی، اور انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر پھر ظاہر جنگ ہوئی، سندھی بھرپور مزاحمت کرنے پر اتر آئے اور انہوں نے انگریزوں سے زبردست لڑائی لڑی، لیکن انگریزوں کا ستارہ عروج پر تھا۔ سندھ کے پاس اتنی فوجی وسائل نہیں تھے جتنے انگریزوں کے پاس تھے، اور اس جنگ میں بالآخر سندھیوں کو شکست ہو گئی اور انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں تالپوروں کی جو فوج تھی، سندھ کی جو فوج تھی، اس کا ایک کمانڈر تھا ہوش محمد شیدی، تو اسے پیار سے لوگ ہوشو شیدی بھی کہتے ہیں۔ تو ہوشو شیدی نے بڑی بے جگری سے جنگ لڑی اور میدان جنگ میں مارا گیا، اور اس وقت اس کی عمر شاید 40-42 سال تھی، یعنی کہ اسے آپ جوان کہہ سکتے ہیں کہ وہ جوانی ہی میں مارا گیا، اور اس کو پھر سندھ کے لوگوں نے بجا طور پر قومی شہید کا درجہ دیا۔ تو جنگ لڑنے سے پہلے اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، مر جائیں گے لیکن سندھ انگریزوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ نعرہ بنیادی طور پر انگریزوں سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا، اور اس نعرے پر ہوش محمد شیدی سمیت تالپوروں کی فوج کے ہزاروں جوانوں نے عمل کیا اور اپنی جانیں دے دی، لیکن وہ سندھ کو بچا نہیں سکے۔ اس کے بعد انگریزوں نے 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد پورے انڈیا پر اپنا کنٹرول کر لیا، پورا انڈیا اپنے قبضے میں کر لیا اور اسے برٹش امپائر کا حصہ بنا دیا، اور اسی جنگ کے نتیجے میں کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور براہ راست انڈیا، پورا سب کانٹیننٹ جو تھا وہ تاج برطانیہ کے ماتحت ہو گیا۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ تالپوروں کی اس جنگ کو مطالعہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، اسے 1857 کی جنگ آزادی کے دیباچے کے طور پر شامل ہونا چاہیے، جس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے دیباچے کے طور پر اس سے بہت پہلے ہونے والی ٹیپو سلطان کی جنگ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو جس طرح ٹیپو سلطان بہادری کی ایک علامت ہے، اسی طرح ہوش محمد شیدی بھی قومی غیرت اور بہادری اور ایک حریت پسند مجاہد کے طور پر اس کا بھی نمایاں کردار ہے۔ وہ کسی طریقے سے بھی کمتر آدمی نہیں تھا، لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسے وہ جگہ تاریخ پاکستان میں نہیں دی گئی جو ٹیپو سلطان شہید کو دی گئی ہے۔ ٹیپو سلطان کی عظمت اپنی جگہ، ہوشو شیدی کی عظمت اپنی جگہ، یہ دونوں چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے۔ تو پھر جب سندھ میں یہ تعصبات بھڑکے اور ایوب خان نے 1 یونٹ نافذ کر کے ان تعصبات کو پیدا کیا، اس سے پہلے یہ سندھ میں تعصبات نہیں تھے۔ میں اپنے بڑوں کی روایت کے مطابق بات کرتا ہوں اور خود کچھ معاملات کا میں بھی شاہد ہوں، اگرچہ اس وقت یہ تعصبات کی فضا بھڑک رہی تھی، لیکن عام سندھی، ان کی اکثریت تعصب کی قائل نہیں تھی، حالانکہ فوجی راج کے دوران سندھ کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے۔ تو ہم سے پہلے جو نسل تھی انہوں نے تقسیم ہند کے مناظر دیکھے، پاکستان کے قیام کے مناظر دیکھے، اور پاکستان میں مہاجروں کی آمد کے مناظر بھی دیکھے۔ پنجاب میں زیادہ تر مہاجر مشرقی پنجاب سے آئے،
اور کچھ ہریانہ راجستھان کے علاقوں سے بھی آئے، لیکن زیادہ تر مہاجر جو یو پی سے آئے، جو سی پی سے آئے، جو حیدرآباد دکن سے آئے، جو گجرات، بمبئی، مہاراشٹر وغیرہ کے راجستھان کے علاقوں سے آئے، ان کی بڑی اکثریت کراچی اور حیدرآباد میں اور پھر سندھ کے دوسرے شہروں میں آباد ہوئی۔ تو اس بات کے شواہد ریکارڈ پر موجود ہیں کہ سندھیوں نے ان مہاجروں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا بلکہ کندھوں پر سوار کیا اور ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ مہاجروں کی آنکھیں بھی اس جذبے سے متاثر ہو کر نم ہو گئیں۔ یہ تاریخ میں واقعات آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح پنجاب سے بہت سارے آباد کار سندھ میں جا کر آباد ہوئے، کچھ پاکستان کے قیام سے پہلے وہاں چلے گئے تھے، لیکن بعد ازاں پاکستان بننے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد، کوئی لاکھوں میں تو نہیں لیکن دسیوں ہزار میں وہ سندھ کے اندر جا کر آباد ہوئی۔ انہوں نے وہاں زمینیں خریدیں، گوٹھ بنائے اور اس کے علاوہ چھوٹے شہروں، قصبوں، بڑے شہروں میں بھی آباد ہوئے۔ سندھیوں نے ان کے ساتھ بھی بالکل بھائیوں جیسا سلوک کیا، اور پنجابیوں اور سندھیوں اور مہاجروں میں جو محبت سندھ میں تھی وہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر پاکستان پر سب سے بڑی لعنت ایوب خان کی شکل میں نازل ہوئی، جس نے تعصبات کو پیدا کیا، جس نے ایک لمبی کہانی ہے، 1 یونٹ بنایا۔ اس کے بعد پھر اسی سندھ میں علیحدگی کی تحریک شروع ہوئی، جس سندھ نے پاکستان کے حق میں، جس سندھ کی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں متفقہ قرارداد پاس کی تھی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں ایسی کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی سندھ میں پھر پنجابیوں اور مہاجروں کو نکالو کے نعرے لگے، پاکستان توڑ دو کے نعرے لگے، لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ تحریک دب گئی، اور اس تحریک کے دبانے میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار شامل ہے، جس نے وفاق کی جماعت بن کر رہنے کو ترجیح دی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی اس نے اپنا وفاقی کردار نہیں چھوڑا اور سندھی قوم پرستوں کو سیاسی میدان میں شکست دی۔ اگرچہ یہ جو نہروں والا مسئلہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی اور سندھی قوم پرستوں کو بالادستی حاصل ہوئی، اور پھر وفاق کو یا پنجاب کو نہروں کے مسئلے پر پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرہ کوئی برا نعرہ نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں اس بات پر بھی اعتراض ہوتا رہا کہ یہ سندھی بار بار سندھو دریا کیوں کہتے ہیں، سندھو دریا کیوں کہتے ہیں، دریائے سندھ کیوں نہیں کہتے، یعنی ان کے خیال میں سندھو دریا بھی کوئی تعصب کا نعرہ ہے، حالانکہ سندھی میں دریائے سندھ کو سندھو دریا کہتے ہیں۔ سندھی کی کتابیں آپ پرانی اٹھا کر دیکھیں، پاکستان سے بننے کے پہلے کی، بلکہ بالکل اتفاق کی بات ہے، میں بہت پرانے رسالے دیکھ رہا تھا تو ایک میں نے ہندوؤں کا رسالہ دیکھا جو بھکتی کے بارے میں تھا، تو اس میں یعنی یہ کوئی 1890 کا رسالہ تھا، 1890، یعنی آج سے کوئی سمجھ لیجئے کہ 150 سال پرانا رسالہ تقریباً۔ تو اس میں ایک ترانہ تھا ہندوستان کے جس میں مختلف علاقوں کے نام شامل کیے گئے تھے، تو اس میں بھی لکھا گیا تھا گنگا سے لے کر سندھو ندی تک، سندھو ندی تک، یعنی اس میں بھی یعنی ہندی میں بھی پرانا نام دریائے سندھ کا سندھو تھا۔ تو یہ نام ہے سندھی زبان میں دریائے سندھ کا، اس کا کوئی منافرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی عام سندھی جب بھی بات کرے گا تو وہ اگر دیہاتی ہے تو وہ دریائے سندھ نہیں کہے گا، وہ سندھو ندی کہے گا، یہ سندھو دریا کہے گا۔ ہاں، اگر وہ اردو میں بات کرے گا تو پھر اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ دریائے سندھ کہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہے۔ اگر وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ دریائے سندھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ سندھو دریا بھی کہہ سکتا ہے۔ بہرحال یہ پنجابی میں جس طرح دریائے چناب کو چناب نہیں کہا جاتا، چنا کہا جاتا ہے، اسی طرح دریائے سندھ کا جو سندھی میں نام ہے اور بڑے یہ صدیوں سے نام چلا آ رہا ہے سندھو دریا کا۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ کئی مہینوں سے سندھیوں کو تانے دے رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور گالیاں تک دے رہے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس سوشل میڈیا کی اس مہم کے پیچھے مسلم لیگ کی قیادت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اخلاقی، اصولی، مذہبی، قومی ہر لحاظ سے یہ بات غلط تو ہے ہی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سندھ میں قوم پرست طاقت پکڑیں گے، اور ایسے وقت میں جب پاکستان 3 طرف سے گھیرے میں ہے، بلوچستان کی طرف سے گھیرے میں ہے،
پختونخوا کی طرف سے گھیرے میں ہے، آزاد کشمیر کی طرف سے بھی گھیرے میں آ گیا ہے، تو سندھ میں جو قوم پرست ہیں وہ اگر ایکٹیو ہو گئے، ان کی طاقت بڑھ گئی، ان کی مقبولیت بڑھ گئی، تو پاکستان گویا چوتھی طرف سے بھی گھیرے میں آ جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا۔ باقی جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے جو سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے شروع ہوئی، تو اس میں جو دونوں باتوں پر اصولی موقف ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا درست ہے، پیپلز پارٹی کا موقف غلط اور بلا جواز ہے، لیکن یہ ایک سیاسی جنگ ہے، دو صوبوں کی جنگ نہیں۔ مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ جو انگلی پنجاب کی طرف اٹھے گی وہ توڑ دی جائے گی، تو بالکل یہ واضح میں عرض کر دوں کہ پنجاب کی طرف انگلی نہیں اٹھی، پنجاب حکومت کی طرف انگلی اٹھی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سندھ کی حکومت نے کراچی کا برا حال کر دیا ہے، کراچی کو تباہ کر دیا ہے، کراچی میں کوئی شہری سہولت باقی نہیں رہنے دی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میں نے سندھ پر حملہ کیا ہے یا کہ سندھ حکومت پر حملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت پر حملہ ہے، چاہے وہاں حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہاں ماشاء اللہ کی حکومت ہو، چاہے وہاں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں اور جام صادق کی حکومت ہو۔ جو غلط کام کرے گا اس پر تنقید ہوگی، لیکن وہ تنقید سندھ صوبے پر نہیں ہوگی، اس کے حکمرانوں پر ہوگی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے اگر حملہ کیا ہے تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مسلم لیگ نون پر حملہ کیا ہے یا پنجاب حکومت پر حملہ کیا ہے۔ پنجاب صوبے کی طرف حملہ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ اسی سے ملتی جلتی بات طلال چودھری صاحب نے کی۔ ہوا یہ کہ ANP کے رہنما ایمل ولی خان نے آرمی چیف پر اس بات پر تنقید کی کہ انہوں نے دورہ امریکہ میں کس حیثیت سے صدر ٹرمپ کو وہ ریئر منرلز کا جو ایک سیٹ تھا ایک شو کیس میں وہ پیش کیا تحفے کے طور پر، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ اب ظاہر ہے یہاں ایمل ولی کے موقف سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، ان کا موقف غلط تھا، انہیں شاید تفصیلات کا پتہ نہیں، یا انہیں بتایا نہیں گیا، یا انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ پاکستان، ریاست پاکستان، پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے ایک ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو خیر اس بحث میں پڑے بغیر جو بات کہنی کہ وہ یہ ہے کہ ایمل ولی خان کی تنقید بڑی سخت تھی، لیکن وہ ادب آداب کے دائرے میں تھی، تہذیب کے دائرے میں تھی۔ لہجہ سخت تھا لیکن الفاظ تہذیب کے دائرے میں تھے۔ اس کا جواب مسلم لیگ نون کے لیڈر طلال چودھری نے جو دیا وہ دائرے سے باہر تھا، وہ ادب آداب سے باہر تھا۔ اس میں انہوں نے ذاتی حملے کیے اور ایزی روڈ وغیرہ کے طعنے دیے، ایک توہین آمیز جواب تھا جس پر ANP بہت مشتعل ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ ANP جس نے ولی خان کے زمانے سے لے کر اب تک ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے اور بدلے میں وزارتیں بھی نہیں لی، کچھ بھی نہیں مانگا، اور اصولی بنیادوں پر مسلم لیگ نون کی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اسے راتوں رات مسلم لیگ کے دشمن کیمپ میں کھڑا کر کے مسلم لیگ کا کیا بھلا کیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بالکل میں واضح کرنا چاہتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر کچھ چیزوں کا پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے کہ دراصل فوج کے ایما پر ایمل ولی کا گھیراؤ کیا جا رہا، تو فوج کے ایما پر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ فوج نے اس الزام کو اسی طرح لیا ہے جس طرح وہ بہت سارے لیڈروں کے جو دن رات فوج پر حملے کرتے ہیں اسی طرح لیا ہے۔ فوج نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اور پھر مسلم لیگ نے آگے بڑھ کر ایمل ولی خان کو جو سیکورٹی حاصل تھی وہ بھی واپس لے لی۔ ظاہر ہے یہ کوئی اچھے ظرف کی نشانی نہیں ہے۔ ناظرین، جنگ کی بات میں کرتا ہوں، یہ بڑی بہت اہم دو اس میں نکتے ہیں، لیکن پہلے ذرا امریکی اور سیکورٹی کے حوالے سے سیکورٹی حکام نے جو اخبار نویسوں کو بریفنگ دی، انہوں نے مثال دی کہ اس روٹ کی جو پسنی سے ریکوڈک تک ریلوے لائن کی شکل میں بچھایا جائے گا، اس کی اور اس کی سارے پروجیکٹ کی سیکورٹی پاکستان کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو چین منصوبے بنا رہا ہے ان کی سیکورٹی بھی پاکستان ہی دے رہا ہے۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ چین ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، اس نے جب اصرار کیا کہ یہ ہم اپنے کارکنوں کی سیکورٹی ہم کریں گے تو پاکستان نے انکار کر دیا، چین نے اس انکار کو تسلیم کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن چین مطمئن نہیں ہے، اور بار بار یہ پچھلے دنوں جب وزیر اعظم شہباز شریف چین گئے
تو ان کا وہاں استقبال سرد مہری سے کیا گیا، ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ تو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ چین کی پاکستان سے اس حوالے سے موجودہ حکومت سے خفگی چل رہی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ خبریں تو اس سلسلے میں اور بھی کئی ہیں، لیکن وہ اس موضوع سے آگے کی چیز ہے۔ تو لیکن امریکہ کا معاملہ چین سے برعکس ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی خود مختاری کا کبھی احترام نہیں کیا۔ پرویز مشرف کے دور میں اس نے پاکستان کو اپنے دادا کا کھیت سمجھ لیا تھا اور اجاڑ کر رکھ دیا تھا، اور پاکستان کی فورسز، پاکستان کی حکومت امریکہ کو کسی بھی جگہ نہیں روک سکی۔ امریکی فوجی اور امریکی ایجنٹ پورے پاکستان میں دندناتے پھرتے تھے، جسے چاہتے تھے اٹھا لیتے تھے۔ امریکہ چین کے برعکس پاکستان کی سیکورٹی پر اعتماد نہیں کرے گا، اعتبار بھی نہیں کرے گا، اور وہ اصرار کرے گا، بلکہ حکم دے گا کہ اس ریلوے لائن اور اس پورے کمپلیکس کی سیکورٹی، یعنی ریکو ڈک کے پہاڑوں سے چاغی سے لے کر گوادر تک کا جو پٹی بنتی ہے، اس ساری سیکورٹی کو ہم دیکھیں گے۔ ہمارے ڈرون ہوں گے جو ٹرین کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ پاکستان کی سیکورٹی پر وہ اعتبار نہیں کریں گے۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر امریکہ نے یہ حکم دے دیا تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان یہ کہہ سکے گا کہ جاؤ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ؟ پاکستان امریکہ کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا۔ ابھی تو یہ صرف تجویز ہے، منصوبہ نہیں بنا اور کسی سمجھوتے پر دستخط بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے پاکستان پیشگی طور پر اپنے جتنے مطالبات منوا سکتا ہے منوائے، کیونکہ جب سمجھوتا ہو گیا تو پھر امریکہ کی چلے گی، پھر پاکستان کی نہیں چلے گی۔ اب آخر میں کیا جنگ ہوگی؟ جنگ کا خطرہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، اور جنگ ہوگی اس کے بارے میں بھی دلائل موجود ہیں، اور جنگ نہیں ہوگی اس کے بارے میں بھی دلائل موجود ہیں۔ جنگ کیوں ہوگی؟ ایک تو اس کی وجہ سادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو 4 روزہ جنگ میں انڈیا کو جس عالمی رسوائی، بے عزتی اور خفت کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا سر جھک گیا عالمی برادری میں۔ کئی معاملات ہوئے نا، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ آپ کو یاد ہے کہ نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں مار پڑی، بلکہ سفارتی سطح پر بھی اس کی بے عزتی ہوئی۔ تو ایک تو سیدھی اور سامنے کی بات ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کو اسرائیل کی مدد بھی حاصل ہے۔ اور پھر آزاد کشمیر میں 2 پکے کٹر سچل بھارتی ایجنٹ، وہ شوکت ڈار اور وہ مولوی عمر، ان کی طرف سے جو یقین دہانیاں بھارت کو کرائی گئی ہیں، اور بھارت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ ایکشن کمیٹی کی قیادت اب کشمیری عوام کی ایک بڑی تعداد کے لیے ہیرو کا درجہ اختیار کر چکی ہے، اس لیے یہ دونوں لیڈر جو کہیں گے، جو اشارہ دیں گے، کشمیری ویسے ہی کریں گے۔ اس لیے ہمیں آزاد کشمیر پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لینا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی، دوسری وجہ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے یا نہیں اگلے مہینے بھارت کے ایک بہت اہم صوبے بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ بی جے پی ان کو جیتنے کے لیے یہ جنگ کرے گی، یہ دلیل ہے۔ اور بہار کا الیکشن بی جے پی کے لیے زندگی موت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ اگر بہار کے الیکشن میں وہ ہار جاتی ہے تو یقیناً وہ اگلا الیکشن بھی، قومی الیکشن جو ہے، یعنی جو پورے بھارت کا الیکشن ہوگا، وہ بھی ہار جائے گی۔ اور اگر یہ وہ بہار کا الیکشن جیت جاتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر وہ اگلے الیکشن کے جیتنے کی امید کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر رائے عامہ کے یا دانشوروں کے یا سیاسی تجزیہ کاروں کے ایک گروپ کو پکا یقین ہے کہ بھارت حملہ کرے گا، وہ لازماً کرے گا، اور بھارتی حملہ وہ ٹل نہیں سکتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور جن کا خیال ہے کہ بھارت حملہ نہیں کرے گا، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھارت کو اچھی طرح علم ہے کہ سر کریک ہو یا آزاد کشمیر کی کنٹرول لائن ہو یا پنجاب کا بارڈر ہو، سندھ کا بارڈر ہو، پورے بارڈر پر پاکستان کے دفاعی انتظامات 4 روزہ جنگ کے زمانے سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، زیادہ ترقی کر گئے ہیں، زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ اور بھارت اگر یہ جنگ کرے گا تو وہ جوا کھیلے گا، اس لیے کہ اگر یہ جنگ بھی وہ ہار گیا 4 روزہ جنگ کی طرح، تو پھر بہار کا کیا، پھر گجرات میں بھی بی جے پی ٹک نہیں سکے گی، اور یہ اتنا بڑا رسک ہے کہ جو مودی سرکار نہیں لے سکتی، یہ ان کا کہنا ہے، اور اس بات میں وزن ہے۔ اور دوسری بات، پاکستان سعودی عرب کی جو ڈیفنس ڈیل ہے، اس کے نتائج بھی بھارت پھر نہیں بھگت سکے گا، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے
जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ये हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। और सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब अगर अपनी इंडिया से सरमायाकारी, जो अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी है, वो ना निकाले, तब भी वो सऊदी अरब से अपनी सरजमीन से मिलियंस के हिसाब से भारतीय वर्करों को मरहलावार निकलने का हुक्म देगा। दे सकता है, नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरब हर वो काम करेगा जो उसके दायरा इख्तियार में है। वो अपनी फ़ौज तो नहीं भेजेगा जंग लड़ने के लिए, लेकिन वो ये माशी तौर पर इंडिया पर एक मोहलक हमला करेगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को जंग के लिए तेल की ज़रूरियात और फराहमी को यकीनी बनाएगा। और ये दोनों बातें भारत के लिए डरावना ख्वाब हैं। तो इन हलकों को उसी तरह जिस तरह दूसरे हलकों को यकीन है कि भारत हर सूरत हमला करेगा, इन्हें यकीन है कि भारत हमले का रिस्क नहीं ले सकता, हमले की जरूरत नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।